Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 28. My name is Dr. Saqib Iqbal and we will continue our talk on intellectual property. And this is in continuation of the previous topics which we covered in intellectual property. First of all, I will explain intellectual property once again to you, what an intellectual property is and what are different kind of things which could be considered as intellectual property. Well, it's basically a simplified form of knowledge or expression created with one's intellect. Basically, whatever you do, whatever new product you develop, whatever idea you develop, whether it is in literary kind of field or whether it's artistic or whether it is some kind of a new invention or creativity, that is considered as intellectual property. And there are so many things which could be considered as intellectual property. The main thing which you have to keep in your mind is that intellectual property is a production of somebody's intellect, somebody's brain. So if somebody has produced something by using their brain, it means that they have spent some energy, some effort, some time on that thing. So it should be considered as a product of their intellect, and it should not be given to other people for free and without the permission of the author or the creator of that work. There are so many things which could be considered as an intellectual property. For example, a computer software which could be in any form. It could be an application, or it could be a website, or it could be a simple software which does some simple work, but if it is not a copy of some other software, then it could be considered as an intellectual property. Similarly, trademarks, I told you before that there are some logos, there are some kind of catch phrase or some kind of a tagline of a company which is unique to other people, that is also considered as an intellectual property. For example, आपने देखा होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मार्क होता है, एक स्पेशल सिंबल होता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का नीचे एक लोगो भी होता है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, जो मार्क है और लोगो है, ये दोनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसीडर होते हैं, क्योंकि ये उस कंपनी की अपनी प्रोडक्ट है, और अगर उन्होंने ये किसी कंपनी, दूसरी कंपनी की कॉपी नहीं की, तो फिर इस कंपनी के साथ ही इस प्रोडक्ट का नाम आएगा, और अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इसको यूज़ करना चाहेगी तो ये उसको अलाउड नहीं होगा जब तक कि वो इस पेरेंट कंपनी की परमिशन नहीं ले लेते. इसी तरह लिटरेरी वर्क, मैंने बताया था कि उसके अंदर आपका कोई भी नॉवल है, आपने बुक लिखी है, या किसी किस्म का रिसर्च पेपर लिखा है, या कोई आर्टिकल लिखा है, या कोई न्यूज़ है, everything which is a product of your intellect and which has not been done before by any other people, and if you have not copied it from any other source, that is considered as a literary work. आर्टिस्टिक के अंदर मैंने बताया था कि उसमें स्टेज ड्रामाज आ सकते हैं, पेंटिंग्स आ सकती हैं. सिमिलरली म्यूजिकल भी है जिसके अंदर कोई कंपोजिशन आ सकती है, या किसी किस्म का म्यूजिक है, या सिम्फनी है, या कोई राइटिंग है, फॉर एग्जांपल लिरिक्स हैं और किसी गाने के, तो किसी गाने के बोल हैं, तो वो दैट एवरीथिंग इज कंसीडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑथर और द ओनर हु हैज प्रोड्यूस्ड दिस. और विजुअल वर्क के अंदर कोई सिमुलेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि, या विजुअल कोई ड्रामा है. ठीक है, आपने देखा होगा ड्रामों के भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, मूवीज के प्रोड्यूसर्स होते हैं. तो प्रोड्यूसर्स मीन दैट दीज आर द पीपल हु हैव प्रोड्यूस्ड इट एंड दे हैव गॉट अ फुल कॉपीराइट ऑफ इट. सो इफ समबडी एल्स इज, आपने देखा होगा कि आजकल पायरेसी की बड़ी बातें होती हैं, म्यूजिक पायरेसी की या मूवीज पायरेसी की. तो वो बेसिकली क्या है कि अगर कोई एज इट इज किसी और का गाना उठा के उसकी कॉपी बना लेता है, दिस इज कॉल्ड म्यूजिक पायरेसी. या अगर म्यूजिक है किसी का, आप उसकी कॉपीज बना के और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ पायरेसी. तो पायरेसी is also an issue which is in the violation of
کاپی رائٹڈ مٹیریل اینڈ ایوری میوزک از اے کاپی رائٹڈ ٹو. جس کمپنی نے اس کو ریلیز کیا ہے اس کا فل کنٹرول ہے اس میوزک کے اوپر کہ وہ اس کی کتنی کاپیز بنائے اور کس کو بیچے اور کس طرح بیچے. لیکن اگر کوئی بندہ آج کل تو اٹس ویری ایزی ٹو کاپی اے میوزک, یو کین سمپلی میک اے سی ڈی of the music and then you can simply sell it on street. ٹھیک ہے, تو اسی کو پائریسی کہا جاتا ہے اگر اوریجنل ورک کے پیسے نہ دیے جائیں بلکہ اپنی طرف سے کاپیز بنا کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. تو اس کے اندر موویز کی بھی پائریسی آتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ بھی ایک کاپی رائٹڈ ایشوز ہیں کہ جو موویز آتی ہیں اور اس موویز کے لوگ جو ہیں بوٹ لیگنگ کرتے ہیں. بوٹ لیگنگ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ سینما کے اندر بیٹھ کے جب مووی سب فرسٹ ڈے ریلیز ہوتی ہے تو سینما میں کچھ لوگ بیٹھ کے اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر وہ ریکارڈنگ چونکہ سینما کے اندر کی ہوتی ہے تو وہ اتنا اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی اور اتنا اچھے پرنٹ کوالٹی نہیں ہوتی, لیکن وہ اس کو سیل کر دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب مووی ریلیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ سینماز میں ریلیز ہوتی ہے اور اس کے جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ اس کو تب تک اس کی اچھی کاپی ڈی وی ڈی میں ریلیز نہیں کرتے جب تک کہ وہ اچھا بزنس کرتی رہے سینما میں. فار ایگزامپل اگر وہ مہینہ 2 مہینہ اچھا بزنس کر رہی ہے سینما میں تو تب تک وہ اس کی سی ڈی یا ڈی وی ڈی ریلیز نہیں کرتے. سو دس از کالڈ دا بیسیکلی پروٹیکشن آف دیٹ پراپرٹی. بٹ اف سم بڈی ڈز دا بوٹ لیگنگ اینڈ اف دے کاپی اٹ تو وہ بوٹ لیگنگ جو ہوگی دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے پائریسی and that will be a violation of copyrighted of that producers. تو اگر اس کی اس طرح کی کاپیز بنا کے ان کو وداؤٹ پرمیشن بیچا جائے گا تو وہ اس کی پائریسی میں کنسیڈرڈ ہوگا. اچھا, اب یہ بوٹ لیگنگ جو ہے دس از اے کریمنل offense and in some countries people could be prosecuted for that. کیونکہ آپ کسی کے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. کیسے وائلیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب سینما کے اندر بیٹھ کے اس کی کاپی بنائی جائے گی تو اب یہ پروڈیوسر نہیں بیچ رہا بلکہ آپ بیچ رہے ہیں, آپ اس کی کاپی بنا کے اس کو اس کی مزید کاپیز بنا کے اور اس کو بیچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پروڈیوسرز تھے ان کو اس کی منی نہیں مل رہی اور اس کی جو رائلٹی ہے وہ نہیں مل رہی. سو دس از اے بیڈ تھنگ آن دیئر پارٹ اینڈ دے were not getting paid for their literary work or sorry for their creative work. تو اگر if you are depriving the producers from the royalty of their creativity, this is also called a piracy and this is also a violation of somebody's intellectual property. And even simply know-how, یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر صرف سکل ہو یا نو ہاؤ ہو یا ٹریڈ سیکرٹ ہو تو وہ بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی میں کنسیڈرڈ ہوتا ہے. اگر کسی قسم کا نالج ہے اور وہ اور کسی بندے کے پاس نہیں ہے بٹ یو ہیو گاٹ دیٹ نالج, ناؤ if somebody wants to use this knowledge then they will have to take your services, they will have to pay for your services and then you can give them your skills. اینڈ ٹریڈ سیکرٹ ایک اور آپشن ہے جو کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی میں ہوتی ہے. ٹریڈ سیکرٹ اسٹینڈس فار the formula of your product and the way you have created your product. For example, if you have created some kind of a new drink, then what kind of ingredients it contains, that is your trade secret. ٹھیک ہے. And similarly, if you have made a software, then how you have made it, that is your trade secret. For example, I also told you in the previous lecture, even the drawings, the models and the prototypes which you create for your product, they all are considered as your trade secret because these are the things which were used to develop the software. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں بھی اسی پراپرٹی کا حصہ قرار دیے جائیں گی جس طرح کے فائنل پروڈکٹ قرار دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کمپنی ان کو بھی یوز کرنا چاہے گی then they will have to take prior permission from you. Okay, there are various forms of statutory protection for intellectual property, but the two that are more likely to be relevant in the university environment are copyright and patents. اب کاپی رائٹ اینڈ پیٹنٹس پہ ہم نے کافی بات کی کہ کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے, پیٹنٹس کیا ہوتا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کروا دوں. تو کاپی رائٹس بیسیکلی آپ کسی بھی چیز کے لیے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی پروڈکشن ہو. ٹھیک ہے. اب وہ پروڈکشن ان فارم آف سم بک ہے, سم مینول ہے, سم یوزر گائیڈ ہے.
ٹھیک ہے, یا آپ ڈیورنگ پروجیکٹ, ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آپ جو اسٹیپس لے رہے ہیں, آپ انالیسز, ریکوائرمنٹ انالیسز کر رہے ہیں, بزنس انالیسز کر رہے ہیں, آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں, آپ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں, آپ UML ڈائیگرامس بنا رہے ہیں, دے آل belong to you and they all are the creativity of your mind, so they all should be considered as your property, so you can simply get copyright of all these things. So getting copyright means that if somebody wants to reuse them or if they want to use it in their work, then they will have to seek permission from you. And there is another thing which is called patent. Patent is basically for inventions and for creativity work. So if some kind of new thing you have created, if you have done some kind of a new discovery and you have physically created some new invention, then you can acquire a patent for that. You can apply for a patent, and I told you that patents are offered by the governments. So in different government you have to apply for that specific government for a patent. For example, if you are living in the UK and if you have done your project in the UK, then you will have to apply for the UK patent. And the patent you get, there are very strict rules to get that patent, kyunki patent ke liye the thing should be novel, it should be unique, it should be new, and nobody else had ever produced it in the world. And even when it is shown to the skilled person and to the expert persons in that field, even then, even they should not call it an obvious solution. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی پریویس لیکچر میں کہ پیٹنٹ اور کاپی رائٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیٹنٹ بالکل ناول چیز ہوتی ہے, نیو چیز ہوتی ہے, اور کاپی رائٹ ضروری نہیں ہے کہ نیو ہو, لیکن وہ اوریجنل ہو, یعنی وہ آپ ہی کی پروڈکٹ ہو اور اس کے اندر کہیں سے بھی کوئی چیز کاپی کی ہوئی نہ رکھی ہوئی ہو. تو اگر وہ اوریجنل ہے, اگر وہ یونیک نہیں بھی ہے, تو آپ اس کا کاپی رائٹ لے سکتے ہیں. اسی کی وجہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بکس ہوتی ہیں وہ کاپی رائٹ ہوتی ہیں, رائٹس ہوتی ہیں, یا جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے نیچے کاپی رائٹ لکھا ہوتا ہے. تو بیسک مقصد یہ ہوتا ہے, ویب سائٹ تو لوگوں نے دنیا میں ہزاروں بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں ویب سائٹس ہیں, لیکن آپ کی ویب سائٹ کے پیچھے اگر نیچے کاپی رائٹ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ویب سائٹ کے اندر جو کانٹینٹس ہیں وہ آپ کی پراپرٹی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ہی ان کے آنر ہیں. اب اس ویب سائٹ سے کوئی بھی پورشن کوئی بندہ کاپی کر کے اپنی ویب سائٹ پہ نہیں لگا سکتا آپ سے اجازت لیے بغیر یا آپ کو اس کا ڈیولی اماؤنٹ دیے بغیر. Okay, who owns it depends on the circumstances of the project, nature of the funding and the policies of the institution. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کون اون کرتا ہے, کاپی رائٹ مٹیریل کو یا پیٹنٹ کو. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور پروجیکٹ کون کر رہا ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی اس کے اوپر ڈیفائن کیا تھا کہ جب کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے, فار ایگزامپل یونیورسٹی انوائرمنٹ میں, تو پروجیکٹ کا مطلب ہے آپ ایک نئی چیز بنانے جا رہے ہیں, ایک نئی پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں, کوئی سافٹ ویئر بنانے جا رہے ہیں, یہ کسی قسم کا پروڈکٹ ہے. تو وہ اس کی ایک فنڈنگ ہوتی ہے, اس کی ایک اسپانسر باڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ فنڈنگ دیتی ہے. یونیورسٹی یا ادارہ یا آرگنائزیشن آپ کو اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں اور اپنی ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو مین ریسرچر ہوتا ہے, جو مین بندہ ہوتا ہے جس نے وہ چیز پروڈیوس کرنی ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے پرنسپل انویسٹیگیٹر, اور جو اس کے ساتھ ہیلپرز ہوتے ہیں ان کو کو انویسٹیگیٹرز کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پرنسپل انویسٹیگیٹر اور کو انویسٹیگیٹر مل کر وہ پروڈکٹ بناتے ہیں. تو اب اس کے اندر کاپی رائٹ کس کو ملتا ہے؟ ایک تو اسپانسر کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, جس نے پیسے پرووائڈ کیے, جس نے گرانٹ دی. ایک کو انویسٹیگیٹر کو ملتا ہے جو کہ کام کر رہا ہے, اور ایک یونیورسٹی کو ملتا ہے. تو کاپی رائٹ ان تینوں کے پاس ہوتا ہے اس پروڈکٹ کا. اب اس کے اندر گرانٹ میں انسٹیٹیوشن شوڈ اون, کولیبریشن ایچ شوڈ اون آئی پی اٹ کریٹس. اب اگر گرانٹ ہے تو انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے اس کے پاس اس کا آنریری اس کے پروپرائٹری رائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب گرانٹ ہو. اور گرانٹ اگر یونیورسٹی پرووائڈ کرے, اگر کوئی اسپانسر پرووائڈ کرے تو پھر اسپانسر اور انسٹیٹیوشن دونوں ہوتے ہیں. اگر کوئی کولیبریشن ہے, کولیبریشن کے اندر 2-3 باڈیز, 2-3 آرگنائزیشن مل کر کام کرتی ہیں,
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 2-3 یونیورسٹیز مل کر کام کر رہی ہیں تو اس صورت میں ایچ شوڈ اون آئی پی اٹ کریٹس. تو اس صورت کے اندر جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوگی وہ صرف ان باڈیز کی ہوگی اور ان باڈیز کے اندر وہ چیزوں کی ہوگی جو ان باڈیز نے بنائی ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک پروجیکٹ کے اوپر 2 یونیورسٹیز مل کے کام کر رہی ہیں تو 50% ایک یونیورسٹی کر رہی ہے 50% دوسری کر رہی ہے, تو جو 50% یونیورسٹی اے نے بنایا تو وہ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, اور جو 50% یونیورسٹی بی نے بنایا تو وہ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے جی. سروس کانٹریکٹ اسپانسر شوڈ اون, اور اگر یہ کسی قسم کا سروس کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں اسپانسر کے پاس کاپی رائٹس ہوں گے. سروس کانٹریکٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کسی کوئی کام آؤٹ سورس کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی انڈیویجول کو یا کسی آرگنائزیشن کو پیسے دے کے اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے فلاں پروڈکٹ بنائیں یا میرے لیے ڈاکومنٹیشن کریں یا میرے لیے کوئی کسی قسم کا لٹریری ورک یا کسی قسم کی پروڈکشن آپ کریں. تو اس صورت کے اندر جو اسپانسر ہوگا وہ اس کا رائٹ رکھتا ہے, اس کو اون کرتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو, جو بھی پروڈکٹ بنے گی اس صورت میں. ریگارڈلیس آف انوینٹر انسٹیٹیوشن پالیسی in the IP clause it is better to have ownership vest in institution in the first instance. اب یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر چونکہ کاپی رائٹ کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو سائن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اٹ شوڈ بی ویری کیئرفل اینڈ یو شوڈ ہیو ٹو بی کیئرفل دیٹ ہو از کیپنگ دا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ پیپر لکھتے ہیں اور کسی کانفرنس یا جرنل میں بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاپی رائٹ کو ٹرانسفر کریں, تو اس کے اندر آپ کو پڑھنا چاہیے وہ ڈاکومنٹ. اس ڈاکومنٹ کے اندر سب لکھا ہوتا ہے کہ یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کس کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اس کے آنر کون کون ہوگا. ٹھیک ہے, اگر تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ اس کے جو ٹوٹل اینڈ سول پراپرٹی رائٹس ہیں وہ جا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو جو اس کانفرنس کو آرگنائز کر رہی ہے, تو اور اس میں جو آتھر ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, تو ایسے پراپرٹی رائٹ کے آپشن کو کلک نہیں کرنا چاہیے اور ایسے کو سائن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس صورت میں پھر آپ جو آنر ہیں جس نے پیپر لکھا ہے, جو آتھر ہے, جو مین رائٹر ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی اس پیپر کی کاپی نہیں رکھ سکیں گے یا کسی کو دے نہیں سکیں گے یا کسی کو بیچ نہیں سکیں گے. اسی لیے یہ دس از ویری امپورٹنٹ وین دا کاپی رائٹ document is being prepared, then everything is clearly defined in that copyright document and you have to be careful what kind of clause have been added in that document. If you are giving up ownership of IP in agreement, make sure you own it in the first place. تو اگر آپ کسی کو آنرشپ دے رہے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے, جس طرح ابھی میں نے پیپر کی بات کی, جرنل کی, تو آپ اس کمپنی کو آنرشپ دے دیتے ہیں تو اس میں صرف وہ بندہ دے سکتا ہے جو کہ اس کا آنر ہے, جو اس کا آتھر ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے, آتھر نہیں ہے, اور آپ اپنا آئی پی کسی اور کو ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ آپ سے بلانگ نہیں کرتا, اس کا مین آتھر کوئی اور ہے, تو یہ بھی ایک وائلیشن ہوتی ہے اور یہ بھی اوفینس کے اندر شامل ہوتا ہے. آئی ایم پیئنگ فار اٹ سو آئی شوڈ اون اٹ. یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ اسپانسر کہتا ہے کہ اف آئی ایم پیئنگ فار دیٹ دین آئی شوڈ اون اٹ. ان اے کولیبریٹو ریسرچ پروجیکٹ اسپانسر از نیور پیئنگ دا فل کاسٹ آف دا ریسرچ. تو جب کولیبریٹو کام ہوتا ہے ٹھیک ہے, جس کے اندر 2-3 آرگنائزیشنز انوالو ہوتی ہیں, 2-3 یونیورسٹیز انوالو ہیں یا 2-3 کمپنیز انوالو ہیں اور وہ مل کے پروجیکٹ کر رہی ہیں, تو اس صورت کے اندر جو آنر ہے ٹھیک ہے, جو اس پروجیکٹ کو کے پیسے دے رہا ہے, تو وہ ہر چیز کو نہیں پے کرتا ایسی صورت میں. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ یوٹیلائزڈ ہوتے ہیں, جس میں اسپیس ہوتی ہے یا کوئی سٹاف ہے جو اسسٹنگ سٹاف ہے یا جو کمپیوٹرز ہیں یا جو آئی ٹی ریلیٹڈ ڈفرینٹ اکوپمنٹس ہیں جو کہ اس میں یوز ہوں گے. دے آل آر کنسیڈرڈ ایز ریسورسز اینڈ دے آل آر بینگ یوٹیلائزڈ. سو every cost of all these equipments is not being covered by the sponsor. So sponsor cannot always claim that they are paying for it, so they should own it. Overhead alone do not account for the resources that the institution is bringing to the project. Overhead. اب overhead کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ایک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, فار ایگزامپل یونیورسٹی انوائرمنٹ کے اندر کیا جا رہا ہے, تو یونیورسٹی کی اسپیس جو یوز ہو رہی ہے, اب اس کو جو نقصان پہنچ رہا ہے
ٹھیک ہے. دیکھیں جب کسی چیز کو آپ یوز کرتے ہیں تو اس کی لائف کم ہوتی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ڈیسک ہے, ٹھیک ہے, اب یہ ڈیسک یونیورسٹی سے بلانگ کرتا ہے, تو ایک اسپانسر نے پروجیکٹ کے لیے پیسے دیے, تو اب اس کے اندر ڈیسک جو ہے یونیورسٹی نے پرووائڈ کیا, تو اس ڈیسک کی ایک ایج ہے جو کہ کم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کو یوٹیلائزیشن ہوگی تو اس کی ایج مزید کم ہوگی. سملرلی ایون روم کی, بلڈنگ کی ایک ایج ہوتی ہے, وہ یوٹیلائز ہو, اس کو اوور ہیڈ کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ٹھیک ہے, آپ بہت ساری چیزوں کی آپ پیمنٹ لیں گے. فار ایگزامپل الیکٹریسٹی چل رہی ہے تو آپ اسپانسر کو کہیں گے کہ وہ پروجیکٹ کے لیے الیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہے تو وہ اس کے پیسے بھی دے. لیکن اب یہ الیکٹریسٹی کے تو وہ پیسے دے دے گا, لیکن یہ جو وائرنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی بھی لائف ٹائم ہے, یہ یوز ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی تو استعمال ہو رہی ہے. اب یہ ویسے بڑی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن وین یو کنسیڈر اٹ ان اے بگر پرسپیکٹو اینڈ وین یو لک ایٹ اٹ ان اے لانگ ٹرم, then there are so many things which are being utilized for the project for whom you are not charging the sponsor. So sponsor can never claim that if they are paying for it that they should have the full ownership. Okay, including the PI's expertise and often matching funding. In a collaborative project the parties are working together and thus should benefit from the results. تو اب جو کولیبریٹیو انوائرمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ صرف کاپی رائٹ لینا ہی مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ آپس میں کولیبریٹ کریں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کولیبریٹیو انوائرمنٹ میں جتنی بھی پارٹیز انوالو ہوں گی, اگر فار ایگزامپل وہ یونیورسٹیز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں یا کمپنیز ہیں, ان سب کے کاپی رائٹ صرف ان میٹیریلز پہ ہوں گے جو کہ وہ خود ڈیولپ کریں گی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر 3 پارٹیز ہیں تو وہ 33% کام کرتی ہیں, اگر وہ ایکولی کام کریں تو ہر ایک کا کاپی رائٹ اپنے ہی 33% کے کام پر ہوگا, دوسروں پہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کولیبریٹیو انوائرمنٹ میں اکثر کمپنیز یہ بات کرتی ہیں کہ if there is some kind of a copyright then every company should have copyright of the whole material, the whole thing which is being developed. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح جج کریں کہ کولیبریٹیو انوائرمنٹ میں صرف کاپی رائٹ ہی نہیں مل رہا بلکہ ایکسپرٹیز بھی مل رہی ہے, نالج بھی مل رہا ہے, کیونکہ آپ کولیبریٹیو انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو جو کام دوسری کمپنی کر رہی ہے تو آپ کی کمپنی کے لوگ بھی ان سے لرننگ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے اسکل لے رہے ہیں. تو دیر از اے سم کائنڈ آف ٹیکنگ. اوکے, so you cannot always claim that copyright is the only thing. When you are working together you are always getting a few those things which are not visible. Ownership in a collaborative project, company shall own all foreground intellectual property. میں نے last time آپ کو بتایا تھا کہ foreground کیا ہوتا ہے اور background کیا ہوتا ہے. If I repeat that, background intellectual property is that property which is part of the start of the project. Okay, when you are launching a project, when you are initiating a project, there is always some kind of a procedure which is adopted. For example, you have got some kind of idea for the project, you have conceived that idea, and if you have documented that idea, if you have made some kind of documentation for starting that project, then all that material and all that idea and conceiving thing is considered as a background intellectual property. But once you have started the project and during that project whatever is done is called foreground intellectual property. So we have talked in detail in the previous lecture about it, there is no need to go into this further. So company shall own all foreground intellectual property conceived entirely by company personnel. ٹھیک ہے, اس کو کمپنی آئی پی بھی کہتے ہیں. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی ایک کمپنی, اگر کولیبریٹیو کی بات کر رہے ہیں تو فار ایگزامپل کمپنی اے ہے, کمپنی بی ہے, کمپنی سی ہے, تو کمپنی اے نے جتنے کام کیے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, تو فور گراؤنڈ جتنے کام کیے ہیں یعنی ڈیورنگ دا کورس آف دا پروجیکٹ جتنے کام کیے ہیں اور اسی کمپنی نے جتنے کام کیے ہیں یا اس کے عملے نے جتنے کام کیے, تو وہ صرف اس کے اوپر اس کا حق ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو کمپنی آئی پی کہیں گے. یونیورسٹی شیل اون آل فور گراؤنڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی کنسیوڈ انٹائرلی by the university personnel
اسی طرح اگر اس میں یونیورسٹی انوالو ہے تو یونیورسٹی پرسنل جو ہوتا ہے یعنی یونیورسٹی کا جو عملہ ہوتا ہے اس نے جتنا کام کیا ہے ڈیورنگ دا کورس آف دا پروجیکٹ اور اس کے اندر جتنی فور گراؤنڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی پروڈیوس ہوئی ہے اس پہ یونیورسٹی کا حق ہوگا. دا پارٹیز شیل جوائنٹلی اون اینی فور گراؤنڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی کنسیوڈ آف بائی ایٹ لیسٹ ون انڈیویجول امپلائڈ بائی کمپنی ایٹ لیسٹ ون انڈیویجول ود ان دا یونیورسٹی. اگر اس کے اندر کوئی جوائنٹ کام ہے ٹھیک ہے جس کے اندر کمپنی کی طرف سے بھی ایک بندہ آیا یونیورسٹی کی طرف سے بھی ایٹ لیسٹ ایک بندہ آیا, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں سائڈ سے, لیکن ایٹ لیسٹ دیر از سم سارٹ آف پارٹیسپیشن, تو ان دیٹ کیس دیر ول بی اے جوائنٹ اونرشپ آف دا پروڈکٹ. تو پھر اس کے اندر جو کاپی رائٹ بنے گا وہ جوائنٹ بنے گا, اور پھر اس کے بعد جوائنٹ کے اندر یہی مقصد ہے کہ وہ اگر بیچا جائے گا یا آگے کسی کمپنی کو ٹرانسفر کیا جائے گا تو پھر جوائنٹ کنسنسس ہوگا یا کانسنٹس ہوگی, تبھی ہی وہ دوسری کمپنی کو بیچا جا سکتا ہے یا ریسیل کیا جا سکتا ہے. جس طرح جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں دونوں بندوں کا, اگر دو بندوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, جب تک دونوں کے سائن نہ ہو تو وہ چیک کیش نہیں ہو سکتا. سملرلی اف دیر از اے جوائنٹ کاپی رائٹ مٹیریل دین اٹ کوڈ اونلی بی ٹرانسفرڈ ٹو سم ادر تھرڈ پارٹی with the permission of all the parties which are involved in that joint agreement. Each party agrees to disclose promptly to the other parties any and all foreground intellectual property created by on behalf of the party under the project to the other parties regardless of whether or not capable of protection by patents, copyrights, intellectual design or design patterns. اچھا, اب اس کے اندر وہی بات جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ یہ جتنی بھی اب اس کی ریسیل ہوگی یا دوسری کمپنیز کو دیا جائے گا تو یہ صرف جوائنٹ جو اس کے آئی پیز ہیں, جوائنٹ کاپی رائٹ ہے, صرف وہ پارٹیز کی کنسنٹ سے ہی دیا جا سکے گا. اچھا, یہ جو کلازز ہیں بیسیکلی بینگ اے اسٹوڈنٹ آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر ٹو یو دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو کریم آل دیز کلاسز. آپ کو ان کلازز کا رٹا نہیں لگانا ٹھیک ہے. یہ جتنی کلازز ہیں, اگر میں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو اس کے اندر سے جو مین آئیڈیا ہے نا صرف وہ آپ نے گیٹ کرنا ہے. یہ جتنی بھی میں نے اس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اس لیکچر میں اور پریویس لیکچر میں نے آپ کو جتنے کلازز بتائے ہیں اور جتنے رولز بتائے ہیں, لاز بتائے ہیں, تو یہ بیسیکلی بکش باتیں ہیں ٹھیک ہے, اور یہ بکش لینگویج ہے اور یہ آپ کو کنفیوز کر سکتی ہے. تو اس کو سمجھنے, اس کو یاد کرنے کی یا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ and you just have to take the main points out of it. The main points are that in a collaborative environment, who is going to be the owner of the intellectual property? So I told you that if there is a company and a university, then whatever the company has done, they have that ownership of that property, and whatever the university has done, they have got the ownership of that property. But if there is some kind of property on which both representative of the company and the university have jointly worked on, then that will be considered as a joint intellectual property, and its constitutory rights or its statutory rights and its copyrights will be given to both the parties. So you just have to get the main idea out of these clauses. Don't confuse yourself and don't try to cram these, because you cannot do that. It's very complex. Okay, grant of rights. اب rights کا کیسے grant دی جاتی ہے؟ What rights of use that are given to the sponsor or institution again depends on the nature of the project. ٹھیک ہے, the type of funding and the policies of the institution. So it solely depend on the nature of the project, how the project is, and how different parties are interacting and working on that project by collaborating with each other. So again, this is the same thing. If the company is doing something solely on their own, then whatever the copyrights are, that will be given specifically to that company. But if some work is being done jointly by different companies, then the rights will go to all the companies which are involved. A license is the right of the party to use the IP, can be limited by field, duration, geographical areas or exclusivity. اگر ہم license کی بات کریں, the license is another thing, because when you are selling the copyright to somebody else, then you define clearly what you are going to give them. For example, اگر آپ کسی کو اپنے کام کا لائسنس دیتے ہیں, لائسنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاپی رائٹ کو بیچ رہے ہیں,
تو اس لائسنس کے اندر یہ چیز بھی مینشن ہوتی ہے کلیئرلی کہ آپ کس حد تک بیچ رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو. کیا آپ اس پروڈکٹ کی کاپیز بنانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس پروڈکٹ کو ڈفرینٹ کنٹریز میں یوز کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان میں آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے اور آپ امریکہ میں کسی کمپنی کو وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو آپ اس کو لائسنس بھی دیتے ہیں ساتھ میں, اور لائسنس میں یہ بھی کلیئرلی بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ اس پروڈکٹ کو یوز کر سکیں گے اور کیا وہ کمپنی کو اجازت ہے کہ وہ دوسری کمپنیز کو اس کی کاپی دے, کیا وہ کمپنی کسی اور ملک کے اندر آپ کی پروڈکٹ کی کاپی کر سکتی ہے یا کسی اور ملک کو آپ کے پروڈکٹ کی کاپی بیچ سکتی ہے یا نہیں. تو یہ ساری باتیں یہ اس کے اندر بتائی جاتی ہیں, اور پھر ٹائم بھی بتایا جاتا ہے کہ کب تک یہ چیز اس کمپنی کے پاس رہے گی اور پھر کب اس کی کاپی رائٹ ٹرانسفر ختم ہو جائے گا, اور then they will have to apply again to you. An exclusive right means that the only person that can use the IP is the licensee, even to the exclusion of the owner. تو این ایکسکلوسیو رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا رائٹ جو کہ لائسنس کے اندر شامل نہیں ہوتا. تو وہ کون سا رائٹ ہوتا ہے؟ وہ رائٹ یہی ہے کہ جو لائسنسی ہے, جس کے پاس لائسنس موجود ہے, وہ اس کو یوز کر سکتا ہے آٹومیٹکلی, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے لائسنس لیا ہے اور انہوں نے پے کیا ہے. تو ایون ٹو دا ایکسکلوژن آف دا آنر, تو اگر آنرس کو بھی نہیں بتایا تو اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو اٹ از دیئر اسٹیچوٹری رائٹس ٹو یوز دیٹ. Okay, grant of rights should be given as a time limited option. The length of time depends on the nature of the IP and the industry. اب اس میں لینتھ کا بھی لازمی بتانا ہوتا ہے کہ کتنی ڈیوریشن کے لیے وہ پرمیشن دی جا رہی ہے یا وہ پروڈکٹ دی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کیا یہ سال کے لیے, کیونکہ وہاں پر انہوں نے پیسے مینشن کیے ہوتے ہیں کہ 1 سال کے لیے اگر آپ سافٹ ویئر لیں گے تو اس کی اتنی سبسکرپشن فی ہے یا اتنی پیمنٹ ہے جو کہ آپ کو کرنی ہے, 2 سال کے لیے لیں گے تو اتنی ہے, 3 سال کے لیے اتنی ہے. تو دیر از اے ڈیوریشن اینڈ دیر از اے سیپریٹ پرائز فار دیٹ. Okay, so once you have bought something, it doesn't mean that you can use it for lifetime, but there are always some limits to that product. Similarly, if you make something, if you make a patent or if you acquire a copyright of something, and if you are handing over that copyright to other people, then there is always some kind of a time limit attached to it as well, and then you have to define that time limit clearly, that for how much period you are giving that product to. Try to avoid setting royalty rates in the research agreement. جو ریسرچ ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا, جن کے اندر ریسرچ کے اوپر کام کیا جاتا ہے, تو اس پہ رائلٹی ریٹس جو ہیں وہ مینشن نہیں کیے جاتے. رائلٹی ریٹ اگین وہی چیز ہے, رائلٹی کیا کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ کی پروڈکٹ ہے, اگر کوئی اور یوز کر رہا ہے تو وہ آپ کو اس کی رائلٹی دیتا ہے. رائلٹی کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اس کے استعمال کرنے کے, ٹھیک ہے. تو رائلٹی ریٹس نارملی ریسرچ ایگریمنٹس میں نہیں آتے نارملی, کیونکہ یہ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ چونکہ پروڈکٹ بیس نہیں ہوتی, یہ پروڈکٹ بیس ریسرچ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ڈیورنگ دا ریسرچ جو ہے وہ آپ کو رائلٹی کلیم نہیں کر سکتے. Once sponsor turns around option, you should have freedom to deal with IP as you see fit. تو اگر اسپانسر جو ہے جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں کاپی رائٹس, اگر تو وہ کاپی رائٹ نہیں خریدتا تو پھر یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, آپ اس کو کسی بھی صورت میں کسی اور لوگوں کو بھی بیچ سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں. Retained rights, if you do not own the IP or are getting an exclusive rights to use the IP to someone, then you need to retain the right to use the IP for your researcher. اوکے, اگر آپ کے پاس ایک کاپی ہے, مطلب کسی چیز کی, آپ سافٹ ویئر آپ نے خریدا ہے یا سافٹ ویئر کی آئی پی رائٹس خریدے ہیں, تو پھر اس کے اندر آپ اس کو ریسرچ پرپزز کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اپنے ریسرچرز کو دے سکتے ہیں. دس وڈ انکلوڈ دا رائٹ ٹو یوز دا آئی پی فار ریسرچ, ٹیچنگ, پبلیکیشن پرپزز. تو نارملی اٹ از ریلیکسڈ فار ریسرچ, ٹیچنگ اینڈ پبلیکیشن آف سم کائنڈ آف اے ریسرچ ورک. تو ریسرچ میں یہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوتی ہے. اگر اور کسی قسم کی فزیکل پروڈکٹ ہے تو اس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کی کاپیز اتنے آرام سے نہیں بنا سکتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسرچ پیپرز کی کاپیز
جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہیں. تو اگر فار ایگزامپل اگر آپ IEEE کی سائٹ پہ جائیں یا ACM کی سائٹ پہ جائیں تو وہ آپ سے $19 لیتے ہیں ایک ریسرچ پیپر پڑھنے کے, لیکن اس ریسرچ پیپر کی آپ جتنی چاہیں کاپیز بنا سکتے ہیں اگر وہ ٹیچنگ پرپزز کے لیے یا ریسرچ پرپزز کے لیے استعمال ہونے لگیں گی. Be aware of how giving up ownership of the IP affects the rest of the agreement, particularly the publication clause and confidentiality clause. اب اس کے اندر آپ کو یہ بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ جب ایک ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے, جب ایک کوئی پروڈکٹ خریدی جاتی ہے اور اس کے پیسے دیے جاتے ہیں یا لائسنس لیا جاتا ہے, تو اس کے اندر کلازز مینشن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ بتایا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہے, کتنے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں, اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں, اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ساری باتیں دیز آر آل ویری امپورٹنٹ تھنگس اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ ہاؤ یو آر ڈیلنگ ود دیز تھنگس. رائٹ ٹو اسائن IP ٹو انوینٹر, ٹھیک ہے. The university may assign all rights, title and interest which the university may in the future have in university IP and joint IP to the university inventors according to the university's invention policy and to the terms and condition of this agreement. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں اگر دیکھیں تو اس کے اندر اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے کوئی نئی چیز بنائی ہے, اگر وہ انوینٹر ہے, یا ایک فیکلٹی ممبر ہے, ٹیچر ہے, جو وہ اگر انوینٹر ہے, تو بیسیکلی تو جو یونیورسٹی ہوتی ہے سارے کاپی رائٹس اس کو آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں. ایون امپلائیز کے بھی, یعنی کہ جو فیکلٹی ممبر ہے, ٹیچرز ہیں, وہ بھی اگر کوئی چیز انوینٹ کریں تو سارے کاپی رائٹ یونیورسٹی کو جاتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کی بھی اگر کوئی انوینشن ہو تو وہ بھی یونیورسٹی کو جاتے ہیں. لیکن نارملی یونیورسٹیز کیا کرتی ہیں کہ وہ ایٹ لیسٹ کاپی رائٹ جو ہے وہ خود بھی رکھتے ہیں اور انوینٹرز کو بھی دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اگر دس از دیئر انوینشن دین دے شوڈ بی دا آنر آف دس تھنگ اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو ریسیل اٹ, اور اٹ شوڈ بی ایبل ٹو گیو پرمیشن ٹو ادر پیپل ٹو ریپروڈیوس اٹ اور ریپرنٹ اٹ اور ٹو ڈسیمینیٹ اٹ ایز دے وش. Indemnity and liability. Important not to be responsible for use of the IP by the sponsor. Indemnity کیا ہوتا ہے؟ The company shall indemnify and save harmless the university against all claim resulting from the use by the company or its affiliates, its customer licensees of any deliverable or intellectual property developed by the university or the company under this agreement. اچھا, انڈیمنٹی میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے جو کہ یونیورسٹی کی پروڈکٹ کو یوز کرے گی, تو انہیں یہ اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یونیورسٹی کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ کمپنی جس نے یونیورسٹی سے اس پروڈکٹ کے رائٹس خریدے ہیں تو وہ کمپنی آگے اس کو بیچ رہی ہے, تو پھر کمپنی کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آگے بیچنے کی وجہ سے یا اس کمپنی کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ اس پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے یونیورسٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے جس نے وہ پروڈکٹ انوینٹ کی تھی ان دا فرسٹ پلیس, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی پروٹیکشن کو انڈیمنٹی کہا جاتا ہے. اور لائبلٹی کی لمیٹیشن کا دیکھیں, the institution shall not be liable for any direct, indirect, consequential or other damages suffered by the sponsor or any third party resulting from the use of the data or intellectual property developed under this agreement. تو جو بھی پراپرٹی بنی ہے, جو کہ پروڈکٹ بنی ہے, اگر تو وہ کوئی کمپنی یوز کر رہی ہے تو کمپنی کو اس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوا یا ڈیمیجز ہوئے ہیں تو اس کا یونیورسٹی ذمہ دار نہیں ہوتی. یہ وہ کلاسز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک کمپنی, ایک یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر کوئی پروڈکٹ بنتی ہے, کیونکہ نارملی اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں تو جتنی بھی نئی انوینشنز ہوتی ہیں, جتنی بھی نئی چیزیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ یونیورسٹیز کے اندر بنتی ہیں. آپ اس بات کو دوبارہ سمجھیں کہ باہر کی دنیا میں جتنی بھی جو نئے انوینشنز ہوتی ہیں, چاہے وہ میڈیکل سائنس کے اندر ہیں, وہ سافٹ ویئر کے اندر ہیں, کمپیوٹر کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, کسی مینوفیکچرنگ کمپنی کے اندر ہیں, تو وہ یونیورسٹیز کے ریسرچ سینٹرز ہی بناتے ہیں 80% آف دا ٹائم, میجورٹی آف دا ٹائم. تو پھر یونیورسٹی ہی انوینشنز کو اپنے پاس ریٹین کرتی ہے. اسی لیے میں نے یہ جتنی بھی ایگزامپلز آپ کو دی ہیں کاپی رائٹ کی, یہ یونیورسٹی کے پرسپیکٹو سے دی ہیں, کیونکہ ہم بات کریں انٹلیکچوئل پراپرٹی کو, اور جتنا انٹلیکچوئل کام ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. کمپنیز میں یا آرگنائزیشن یا انڈسٹری کے اندر تو اپلیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ انوینشنز یونیورسٹی بنا رہی ہیں
ان کی پھر اپلیکیشنز ہوتی ہیں کمپنیز کے اندر. فار ایگزامپل اگر ایک نئی پروڈکٹ بنی ہے, ایک نئی انوینشن بنی ہے, فار ایگزامپل بلب بنا ہے, تو وہ یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں بنا ہے. اب اس کا یوزیج جو ہے, اب اس بلب کی ریپروڈکشن کرنی ہے, وہ کوئی کمپنی کرے گی, کوئی آرگنائزیشن کرے گی, وہ اس کی مزید کاپیز بنائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں. اسی طرح جب کمپیوٹر شروع میں ہوا تھا تو کمپیوٹر کے اندر جتنے جو مین کمپوننٹس جو کمپیوٹر کے بنے, انکلوڈنگ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر, وہ یونیورسٹیز کی پیداوار ہے, جس کے اندر آپ بہت زیادہ دیکھیں گے MIT یونیورسٹی اور کیلیفورنیا برکلے یونیورسٹیز یا ہارورڈ یونیورسٹیز یہ انوالو ہیں مینلی. ٹھیک ہے, تو the یونیورسٹی انوائرمنٹ پرووائڈز دیٹ پروڈکشن انوائرمنٹ. تو اسی لیے میجورٹی آف دا تھنگز آر اونڈ بائی دا یونیورسٹی اینڈ دین یونیورسٹی سیل دوز تھنگز اینڈ سیل دا رائٹس آف دوز تھنگ ٹو ادر آرگنائزیشن ٹو ری یوز دیم, ٹو ریپرنٹ دیم, ٹو ریپروڈیوس دیم. ٹھیک ہے, اور ری سیل دیم. تو اسی لیے ہم اسی پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں کہ the institution shall not be liable for any direct, indirect, consequential or other damages suffered by the sponsor or any other third party resulting from the use of the data or intellectual property developed under the agreement. تو جو بھی پارٹیز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ جو کہ اس پروڈکٹ کو بناتی ہیں, اگر ان کو کوئی اس ڈیمیج ہوتا ہے یا کسی قسم کا لاس سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ یونیورسٹی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. Except to the protocol and clinical trial, except to the extent such damages arise from the negligence or willful misconduct of the institution. لیکن اگر یونیورسٹی کے اپنے کسی سٹاف کی وجہ سے اگر وہ ڈیمیج ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے تو اس صورت میں کمپنی اس کی ذمہ داری اٹھاتی ہے, یونیورسٹی اس کی ذمہ داری اٹھاتی ہے. The entire risk as to the use of the data and intellectual property and the design, development, manufacture, offering for sale or other disposition and performance of all products incorporating same, including but not limited to the study drug, is assumed by the sponsor. So basically what happens is that sponsor is the body which is providing all the resources and the money for the resources. So whatever the damages and development liabilities are, those are actually enforced on the sponsor. The university always exempt itself from these kind of damages or any kind of loss which is created as a result of application of that product which was created within the environment of the university. تو یونیورسٹی ایسی صورت میں اپنے آپ کو سیف ہینڈ پہ رکھتی ہے, اور جتنے بھی کلازز ہوتے ہیں کاپی رائٹ ٹرانسفر کے یا لائسنس ٹرانسفر کے, اس کے اندر یہ بات مینشن ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز ان چیزوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی کہ اگر کسی قسم کا لاس ہو یا ڈیمیجز ہوں, unless and until یونیورسٹیز اون پرسنل یا اس کا جو اپنا سٹاف ہے اگر وہ انوالو نہ ہو تو اس کی ذمہ داری یونیورسٹی پر نہیں آتی. اوکے, ڈیوریشن آف پروٹیکشن لائف پلس 50. اچھا, ڈفرینٹ قسم کے ڈیوریشنز ہیں جو کہ آفر کیے جاتے ہیں. جو جنرل ڈیوریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کاپی رائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ ہوتی ہے لائف پلس 50. ٹھیک ہے, جتنا بھی لائف آف دا انوینٹر ہوگا جس بندے نے اس کو بنایا تھا پلس 50 ایئرس. ٹھیک ہے, پھر 50 کی بھی ہے جو سیپریٹ ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ قسم کی کاپی رائٹ لائفس ہیں, 20 والی بھی ہے, 15 بھی ہے, 10 بھی ہے, یہ پیمنٹس آف اسٹیچوٹری فی بھی ہے. تو یہ دیز آر ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیوریشنز. اونرشپ, ہو از دا اونر, ہم نے پہلے بات کر لی ہے. پراپر پلینٹیفل رولز, امپلائر اینڈ امپلائی ریلیشن شپ, انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر. ٹھیک ہے, اب امپلائر اور امپلائی کے اندر ڈفرینٹ کاپی رائٹس ہوتے ہیں. پھر انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر, اگر تو ایک پروجیکٹ کے اندر کوئی باہر سے آؤٹ سورسنگ ہوئی ہے, کوئی کانٹریکٹر آئے ہیں جنہوں نے اس پروڈکٹ کا ایک اسپیشل پارٹ بنایا ہے صرف, ٹھیک ہے, ان کی کنٹریبیوشن صرف اتنی ہے کہ اس پروڈکٹ کے اندر جو بھی پروڈکٹ بن رہی تھی, فار ایگزامپل اگر سافٹ ویئر بن رہا تھا تو اس سافٹ ویئر کا اگر کوئی چھوٹا سا پورشن آپ نے کسی اور کمپنی سے کروایا ہے, کسی اور کانٹریکٹر سے کروایا, تو صرف اس چھوٹے سے پورشن کے جو کاپی رائٹ ہوں گے وہ اس کانٹریکٹر کے پاس ہوں گے, جو انٹائر پروڈکٹ کے اس کے پاس نہیں ہوں گے. گورنمنٹ امپلائی, جوائنٹ اونرشپ, کمیشن ورکس, ان کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ جوائنٹ اونرشپ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب کانٹریکٹر اور یونیورسٹی جو ہے ان کے اگر جوائنٹ کام ہو رہا ہو.
ٹھیک ہے، جس کے اندر دونوں طرف کا عملہ جو ہوگا، دونوں طرف کا سٹاف ممبر جو ہوگا، وہ ایک ایسے پروڈکٹ پہ کام کرے گا یا ایسے پارٹ آف پروڈکٹ پہ کام کرے گا جس کے اندر دونوں مل کے کام کریں گے. تو ایسی صورت میں جوائنٹ جو ہوگی کاپی رائٹ ٹرانسفر ہوگا اور جوائنٹ آنرشپ ہوگی دونوں کانٹریکٹر اور یونیورسٹی کی. اور ایکسکلوسیو رائٹس ٹو کنٹرول دا ہول اور سبسٹینشیل پارٹ آف دا ورک. اچھا، ایکسکلوسیو رائٹس اس لیے لیے جاتے ہیں کہ ایکسکلوسیو رائٹ ہمیشہ یونیورسٹی کے پاس ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ ایکسکلوسیو رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، چاہے اس کے اندر بیک گراؤنڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے یا فور گراؤنڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، جتنی بھی ریلیٹڈ مٹیریل ہے جو کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی میں شامل ہے، اس کے ایکسکلوسیو رائٹس یہی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انکلوڈنگ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، ایز اے ہول اور سبسٹینشیل پارٹ آف دا ورک. دا ریپروڈکشن ان اینی مٹیریل فارم، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اگر اس کی کوئی بھی ریپروڈکشن کرنی ہوگی، اس پروڈکٹ کو دوبارہ سے بنانا ہوگا، تو جس کے پاس ایکسکلوسیو رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر انوینشن کے کیس میں یونیورسٹی کے پاس ایکسکلوسیو رائٹس ہوتے ہیں، تو ایکسکلوسیو رائٹس والی جو باڈی ہے اس سے اجازت لے کر ہی ریپروڈکشن کی جا سکتی ہے. سملرلی کمیونیکیشن ٹو دا پبلک، اگر اس کی کاپیز بنا کر لوگوں تک دینی ہے یا لوگوں تک اس کی انفارمیشن پہنچانی ہے، اس صورت میں بھی جس آرگنائزیشن یا جس پارٹی کے پاس ایکسکلوسیو رائٹس ہوں گے، صرف اس کی پرمیشن سے ہی اس کی کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے باقی لوگوں تک. دا پبلک پرفارمنس شوئنگ اور پلئنگ، ٹھیک ہے، کسی قسم کی پرفارمنس، ٹھیک ہے، اس کا ڈسپلے یا اس کی پلئنگ یا اس کو میڈیا کے اندر بتانا ہے یا اس کا ایڈورٹائز کرنا ہے، یہ ساری باتوں کی پرمیشن جب تک ایکسکلوسیو رائٹ ہولڈر سے نہ لی جائے تو وہ وائلیشن ہوتی ہے. ڈسٹریبیوشن بائی سیل اور ادر ٹرانسفر، یہ تو اسٹریٹ فارورڈ سا ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن چاہے بیچنے سے ہو یا کسی اور کو ٹرانسفر کرنا ہو اس کے رائٹس، تو اس صورت میں بھی جب تک کہ ایکسکلوسیو رائٹ ہولڈر سے پرمیشن نہ لی جائے تو وہ وائلیشن ہوگی. کمرشل رینٹل ٹو دا پبلک، اور اس کو ایون رینٹ پر بھی نہیں دیا جا سکتا ٹو دا پبلک جب تک کہ انوینٹر سے پرمیشن نہ لی ہوئی. لیکن اس میں بھی تھوڑی سی ایکسیپشنز ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جس کے اندر وہ ضروری نہیں ہے پرمیشن. فار ایگزامپل فیئر ڈیلنگ ایکسیپشن ہے کہ فیئر ڈیلنگ ایکسیپشن میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو کہ جس کے اندر انٹینشن رانگ نہیں ہے اور انٹینشنلی آپ اس کی ریپروڈکشن نہیں کر رہے. فار ایگزامپل اگر تو آپ اپنے صرف سٹاف کو ہی ڈسپلے کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کو، ٹھیک ہے، اور اپنے صرف سٹاف کو ہی دے رہے ہیں، تو اس کے اندر فیئر ڈیلنگ ہے. اس کا مطلب ہے آپ اپنے اس سٹاف کو انٹینشنلی دے رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، اس پروڈکٹ کو سمجھ سکیں، اور پھر اس کی جب ری سیل ہو رہی ہو تو ایٹ لیسٹ انہیں اس کا اندازہ ہو. یا اگر کبھی لیک بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے، اب آپ اس کی ریپروڈکشن نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ آنر سے نہ لیں، لیکن آپ کی کمپنی کے اندر کوئی سٹاف اس کو لیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں کمپنی کا کوئی وہ نہیں ہے، کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ کمپنی ان اے سینس ذمہ دار ہے کہ اس کا اپنے سٹاف ممبر نے اس کو لیک کیا ہے. لیکن یہ چونکہ فیئر پلے ہے، فیئر پلے کے اندر جب کسی دوسری پارٹی کی مجبوری نظر آ جائے تو اس کو فیئر پلے کہتے ہیں کہ آپ اس کو درگزر کر دیں. تو فیئر پلے ایکسیپشن بھی اس کے اندر ہمیشہ سے ہوتی ہے. پھر اسٹیچوٹری ایکسیپشن انڈر سیکشن 13. اب اسٹیچوٹری رائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی چیز کسی اور کو سیل کرتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر کسی کو بیچتے ہیں، تو اس کے اندر آپ مینشن کرتے ہیں کہ وہ جو جس پارٹی کو بیچا جا رہا ہے اس پارٹی کے پاس اس کے کتنے رائٹس ہیں، اس کے کتنے اسٹیچوٹری رائٹس ہیں. ان اسٹیچوٹری رائٹس میں جو چیز مینشن ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی کوئی سب کلاس، اگر وہ اس کی ان ادر ورڈز اگر وہ ایز اٹ از پروڈکٹ کو تو ری سیل نہیں کر رہے لیکن اس پروڈکٹ کی کسی پارٹ کو ری سیل کر رہے ہیں وداؤٹ یور پرمیشن، تو چونکہ ایز اے ہول پروڈکٹ ری سیل کرنے کے وہ مجاز ہیں، ان کے پاس اسٹیچوٹری رائٹس ہے کہ وہ پوری پروڈکٹ کو ری سیل کر سکتے ہیں، تو اس پروڈکٹ کا اگر وہ پورشن بھی ری سیل کریں تو وہ بھی ان کو الاؤڈ
ہونا چاہیے. حالانکہ جب کاپی رائٹ ٹرانسفر ہو رہا تھا تو انہوں نے اس میں یہ بات مینشن نہیں کی تھی کہ ہم ایز اے ہول پروڈکٹ کو ریپروڈیوس نہیں کریں گے, مے بی ہم اس کا 20% ریپروڈیوس کر دیں یا ری سیل کر دیں. ایون دین دس از آلسو الاؤڈ, بیکاز اگر پوری پروڈکٹ کو وہ ری سیل کرنے کے مجاز ہیں تو اگر تھوڑی سی کو کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ان کو وائلیشن میں کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. ٹیمپورل ڈیوریشن, اچھا ٹیمپورل میں ڈیوریشن کے اندر بھی پلس مائنس ہو سکتے ہیں, اس کے اندر تھوڑے سے پلس مائنس کو اکثر کمپنیز جو ہیں وہ درگزر کر دیتی ہیں. جیوگرافک کو بھی تھوڑا بہت درگزر کر دیتی ہیں کہ اگر چلیں 2-3 کنٹریز کی اجازت دی ہے تو اگر چوتھی کنٹری میں ہے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پرابلم, یا اگر ایک کانٹیننٹ کی اجازت دی ہے تو کانٹیننٹ میں انکلوڈنگ جتنے ایریاز ہیں ٹھیک ہے وہ سارے شامل کر لیے جاتے ہیں اور اس کانٹیننٹ میں وہ جہاں پر بھی چاہیں وہ دے سکتے ہیں. نان میٹیریل ورکس, اگر تو اس کا کوئی نان میٹیریل ہے, فار ایگزامپل اگر ایک سافٹ ویئر ہے, پروڈکٹ ہے, اب سافٹ ویئر کمپنی نے خرید لیا ہے یونیورسٹی سے, لیکن اس کے اندر کلوز یہ ہے کہ وہ کمپنی کی اجازت کے بغیر اس کی ریپروڈکشن یا سیل نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ اس پروڈکٹ کے متعلق کسی قسم کا ڈاکومنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے, کوئی لٹریری ڈاکومنٹ بناتے ہیں, کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ اس کو پبلش کر سکتے ہیں یا اس کو کمرشلی وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ مٹیریل ہے اور نان مٹیریل ہے ٹھیک ہے, کیونکہ پروڈکٹ اٹ سیلف مٹیریل چیز ہے ٹھیک ہے. نان مٹیریل میں اگر اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہے, اس کا کوئی یوزر مینول ہے, اس کا کوئی یوزر گائیڈ ہے, اگر وہ کمپنی پروڈیوس کر رہی ہے اور پروڈیوس کر کے کسی تھرڈ پارٹی کو دے رہی ہے یا اپنے بہاف پہ کسی کو دے رہی ہے وداؤٹ ٹیکنگ پرائر پرمیشن, تو ایون دین دیٹ کوڈ آلسو بی فارگیون اینڈ دیٹ کوڈ آلسو بی ایکسیپٹیڈ. کمپلسری لائسنسز کی ہم نے پہلے سے بات کی ہے کہ لائسنسز کے اندر ڈفرینٹ کلاز ہوتی ہیں جس کے اندر یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ لائسنس کتنی ڈیوریشن کے لیے اور کتنے اس کے اندر کون کون سی ایسے رائٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں جس میں ری سیلنگ, ری پرنٹنگ, ری پبلشنگ یا کمیونیکیشن ہے, تو سارے وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اوکے, انفورسنگ آئی پی رائٹس, اس کو انفورس کیسے کیا جاتا ہے؟ اب ہم ادھر آتے ہیں. ایک تو سول ایکشن ہے ٹھیک ہے, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ جو آنر ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے اور ان کو سو کر سکتا ہے اور پیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. تو ایک تو سول ایکشن ہے ٹھیک ہے کہ کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں. پھر کرمنل پروسیکیوشن بھی ہے ٹھیک ہے, اگر تو وہ کورٹ میں جو سو کیا گیا ہے اگر وہ اتنی پیمنٹ آنر کو نہیں کرتے یا آنر سیٹسفائی نہیں ہوتا تو پھر اس کو کرمنل آفینس سمجھا جاتا ہے اور کرمنل پروسیکیوشن بھی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی کی انوینشن کو وداؤٹ ٹیکنگ دیئر پرائر پرمیشن اگر آپ یوز کر رہے ہیں یا اس کو اس مینرز میں یوز کر رہے ہیں جس کی اجازت آنر نے نہیں دی تھی, تو اس صورت میں کرمنل پروسیکیوشن بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ اس میں جیل ٹائم بھی ہو سکتا ہے. کاسٹ ان لیٹیگیشن ٹھیک ہے, اور لیٹیگیشن کی جتنی کاسٹ ہوگی, یعنی کہ جب وہ کورٹ کے اندر جائے گا, دیکھیں آپ آنر ہیں, آپ نے ایک چیز انوینٹ کی ہے, آپ اس کے آتھر ہیں, آنر ہیں, کوئی اور بندہ اس کو یوز کر رہا ہے وداؤٹ پرمیشن, وداؤٹ لائسنس, وداؤٹ کاپی رائٹ, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نہ صرف کورٹ میں جا سکتے ہیں, ان کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں, ان سے پیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, بلکہ اس مقدمہ کرنے کے دوران جتنا آپ کا ایکسپینسز آئے گا, آپ کو وکیل کی فیس یا کورٹ کی فیس وہ جتنی بھی ہوگی, تو وہ دوسری پارٹی جو کلپریٹ پارٹی ہے جس نے اس کو وداؤٹ پرمیشن یوز کیا ہے وہ سارے کاسٹ دینے کے بھی مجاز ہوں گے اور وہ والی لیٹیگیشن کاسٹ کو بھی وہ خود بیئر کریں گے. اسسٹنس فرام انفورسمنٹ ڈویژنس, اچھا اب جو انفورسمنٹ باڈیز ہوتی ہیں جو آپ کو پیٹنٹس دیتی ہیں, جو آپ کو کاپی رائٹس دیتی ہیں, ان کی طرف سے اسسٹنس بھی ملتی رہتی ہے ٹھیک ہے, وہ آپ کو مشورے بھی دیتے رہتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں, یا اگر کوئی بندہ آپ کے کام کی ریپروڈکشن کر رہا ہے وداؤٹ یور پرمیشن تو یہ جو انفورسمنٹ ڈویژن ہوتا ہے وہ خود سے بھی ایکشن لے سکتا ہے اور آپ کو انفارم کر سکتا ہے کہ آپ کی چیز کو کچھ لوگ یا کوئی پارٹی یا کوئی کمپنی یا کوئی آرگنائزیشن اس کو ان لافلی یوز کر رہی ہے, تو وہ آپ کے بہاف پر ان کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں, آپ کے بہاف پر کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں یا آپ کو سمپلی انفارم بھی کر سکتے ہیں. بینگ ویجیلنٹ سیلف ہیلپ,
اور پھر آخری آپشن یہی ہے کہ آپ کو خود سے ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے اور خود سے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو ان لافلی کوئی یوز تو نہیں کر رہا. اس کے میجرز آپ کو خود سے لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, خود سے لینے کے میجرز یہی ہیں کہ آپ نظر رکھیں کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ وداؤٹ پرمیشن کسی اور نے ریپروڈیوس کر کے یا ری سیل تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, لائسنس کیا صرف لائسنسڈ کمپنیز جو ہیں صرف وہی یوز کر رہی ہیں, ان لائسنس کمپنیز تو اس کو یوز نہیں کر رہی. سول ایکشن میں اسٹارٹنگ سول ایکشن یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ سمپلی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز اور لائبلٹی آف دا کاسٹ, اوکے, یہی بات ہے کہ سول سپورٹ آپ کو ملتی ہے تو آپ کو کاپی رائٹ لینے کے اور پیٹنٹ لینے کے یہی ایڈوانٹیجز ہیں کہ آپ کو فل لا پروٹیکشن بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور لائبلٹی فار کاسٹ اور مانیٹری کمپنسیشن ان ٹرمز آف ڈیمیجز, تو آپ کو جو کہ اگر میں نے آپ کو پہلے بتایا کورٹ میں اگر آپ جائیں گے تو کورٹ کی جتنی فیس یا ایکسپنسز ہوں گے وہ بھی انہی کے اوپر آئیں گے, اس پارٹی کے اوپر جس نے اس کی وائلیشن کی ہے. اور مانیٹری کمپنسیشن ان ٹرم آف ڈیمیجز, اور آپ کے جتنے ڈیمیجز ہوئے ہوں گے ان کی ری سیل ہونے کی وجہ سے. فار ایگزامپل اگر ایک پروڈکٹ ہے اس کو آپ خود سے ری سیل کرتے ہیں اور ری پبلش کرتے ہیں, پھر آپ نے اس کے اسٹیچوٹری رائٹس کسی اور کمپنی کو بھی دے دیے کہ وہ ری سیل کریں, تو اب ایک تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے, تھرڈ کمپنی آ جاتی ہے, وہ بغیر آپ کے اسٹیچوٹری رائٹس آپ سے خریدے وہ ری سیل کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ظاہری بات ہے اس سے آپ کو پرسنل ڈیمیجز بھی ہوں گے, آپ کی اپنی کمپنی کو بھی نقصان ہوگا, آپ کی پروڈکٹ کی سیل کم ہو جائے گی. تو اس صورت میں آپ کو جتنا نقصان ہوگا وہ تھرڈ پارٹی اس کو بھی دینے کی مجاز ہوگی, اور آپ وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ڈیمیجز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وائلیشن میں. کرمنل پروسیکیوشن میں میکنگ اے کمپلینٹ, پولیس اور انفورسمنٹ ڈیسیجن, کاسٹ بورن بائی دا گورنمنٹ, ٹھیک ہے, گورنمنٹ اس کی کاسٹ کرتی ہے. نو مانیٹری کمپنسیشن ریمیڈی ان ٹرمز آف فائنز اور امپریزنمنٹ فار دا آفینڈر, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ساری چیزیں کرمنل پروسیکیوشن میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ جو باڈی ہے, ٹھیک ہے, جو انفورسمنٹ باڈی ہے جو کہ کاپی رائٹس اور پیٹنٹس کو پرووائڈ کرتی ہے, وہ اس کی مجاز ہوتی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی انفرنجمنٹس, پرائمری انفرنجمنٹس ہو ڈز اور کازز. پرائمری وہ ہوتی ہے, انفرنجمنٹ یہ ہے کہ وائلیشن, ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی کی, تو اس کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے پرائمری انفرنجمنٹ. پرائمری انفرنجمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی اس پروڈکٹ کو ڈائریکٹ بناتا ہے, ڈائریکٹ اس کی سیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ریپروڈکشن کرتا ہے, تو اس کو پرائمری انفرنجمنٹ کہتے ہیں. سیکنڈری کہتے ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز یا سیلنگ ڈسٹریبیوشن فار سیکنڈری. اب وہ پارٹی بھی, ایک تو آپ کی پروڈکٹ کو جس نے بغیر پرمیشن بنایا وہ پرائمری انفرنجمنٹ میں آتا ہے, پھر اس کے ڈسٹریبیوٹر جو ہیں جو اس کو خرید کے بیچیں گے وہ سیکنڈری انفرنجمنٹ میں آئیں گے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر بھی لا انفورس ہوتا ہے جو اس کو بیچیں گے, ری سیل کریں گے, ٹھیک ہے. نہ صرف وہ کمپنی جو آپ کی پروڈکٹ کو ریپروڈیوس کرے گی وہ پرائمری میں آ جائے گی, بلکہ وہ جو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی وہ سیکنڈری میں آ جائے گی. سیلز لیٹس فار ہائر اور بائی دا وے آف ٹریڈ ایکسپوزز اور آفر فار سیل اور ہائر اینی انفرنجمنٹ, تو اس کو چاہے وہ ہائرنگ پہ رکھیں, رینٹ پہ, یا اس کی ری سیل کریں, وہ سیکنڈری میں آتے ہیں. ڈسٹریبیوٹ کریں اگر چاہے اس کی کاپیز کو, یا امپورٹ کریں کسی اور کنٹری میں, ٹھیک ہے, کنٹری کے اندر امپورٹ کریں, تو وہ ساری چیزیں سیکنڈری میں آ جاتی ہیں. کمرشلائزیشن میں اسائنمنٹس, لائسنس, ایکسکلوسیو اور نان ایکسکلوسیو. کمرشلائزیشن کسی پروڈکٹ کی وہ بھی آنر کی مرضی سے ہوتی ہے, وہ جس کو لائسنس دیتا ہے. ایکسکلوسیو میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے اندر سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. نان ایکسکلوسیو میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ صرف مینشنڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایکسکلوسیو رائٹس اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو اس کو آپ نے سارے قسم کے رائٹس دے دیے, وہ ری سیل بھی کر سکتا ہے, ریپروڈیوس بھی کر سکتا ہے, اس کو بیچ بھی کر سکتا ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی. لیکن نان ایکسکلوسیو میں آپ صرف وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے مینشن کیے ایگریمنٹ میں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. تو لاسٹ ٹاپک کمرشلائزیشن تھی آئی پی کی. تو آج کے لیکچر کو اگر ہم ریکیپ کریں تو آج کے لیکچر میں ہم نے آئی پی کی مزید چیزیں پڑھی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر, ہم نے اس کی مزید ٹائپس دیکھی, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں
کمپنیز کے درمیان، ٹھیک ہے. ایک انوینٹر کمپنی ہوتی ہے جو ایک اسپانسر کمپنی ہوتی ہے، اور ایک وہ کمپنی ہوتی ہے جو اس کو خریدے گی. تو ان کے درمیان آپس میں کس قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور کس کے پاس اصل میں اسٹیچوٹری رائٹس ہوتے ہیں یا اصل میں کاپی رائٹس ہوتے ہیں، اور وہ کاپی رائٹس کون یوز کر سکتا ہے اور کس طرح یوز کر سکتا ہے. سو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیر آر آلویز سم کائنڈ آف limitations when there is an agreement which is being signed by the owner and the person or the individual or the company which is going to use that product. تو اس agreement میں there are always explicit command clauses which are added کہ اس پروڈکٹ کو کیسے ری سیل، ری پبلش یا ری ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کس قسم کی وائلیشنز ہوتی ہیں. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ انفورس کیسے ہوتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ انفورس نہ ہو، اس کی کوئی انفرنجمنٹ ہو، تو اس میں آپ کو کیا کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں آنر کو. ٹھیک ہے، وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سو کر سکتا ہے. تو یہ سارے ٹاپک ہم نے جو کور کیے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے تھے. تو آج کا ہمارا لیکچر ادھر ہی ختم ہوتا ہے. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے ٹاپک پہ ہم نے 2 لیکچرز کیے. تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.